Assalamu alaikum. I am Fawad Parvez and I welcome you all on my YouTube channel. Today's meeting, that is the Grow Readers meeting, is conducted on the second Tuesday of every month. For the meeting of November, we met here on 8th of November 2022. That was the second Tuesday of November. Today, that is 13th December 2022, we are meeting here for the meeting of the month of December. And the next meeting, that is for the month of January, we will be meeting here on the 10th of January 2023. This program is being video recorded and it will be uploaded on the platform of YouTube. So how can you access our videos and other content? You can go to the YouTube search bar and type in Fawad Parvez 5750. This is the name of my channel. FAWADPERVEZ 5750. After reaching to my channel, you can subscribe my channel. You can press the bell icon so that you can receive all the videos that are being uploaded over there. Whenever they are uploaded, you will be notified of it if you have pressed the bell icon. And if you like the videos, you can like the videos. If you want to share any comments, you can have your comments there as well. And obviously you can share the videos with the other friends and family members. So coming back to the Grow Readers meeting, in this meeting we can read pretty much anything, except there are two conditions. First condition is that it should not contain any piece of poetry. As far as prose is concerned, you can read pretty much anything. Humor, history, adventure, drama, novel. You can summarize the writings of any writer as well. The novels, short stories, long stories. And the second restriction is commonsensical. That you need to entertain the audience that are sitting here in this hall, or the audience that are sitting or standing or walking or running or dancing there on the YouTube. So that is the global audience. So again, coming back to today's meeting, that is the Grow Readers meeting for the month of December. As I said, that you can read pretty much anything, but sometimes we are fortunate enough to have amongst ourselves a person who is a writer himself, and he will not be reading the text from the books of the other people, but he will be reading a part of his own writing. So we have amongst ourselves a writer himself, and he needs no introduction. His writing will itself introduce him. So a terrific human being, a very humble person, a great sense of humor, a very good friend of mine. I would like to now call upon Mr. Bilal, who will come and read from some of his writings. First of all, he will read a short story, Afsana, by the title of Musafir Kafka. It will take about 15 to 20 minutes. The duration of the short story would be from 15 to 20 minutes. Then after finishing it off, he will be reading another from his text. The title of that is Takhayyul ki Khud Kalami.
تخیل کی خود کلامی. So I would like you to welcome on stage on the rostrum Mr. Bilal to come on stage and read his writings in front of us. So میں اب بلال بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور مسافر کافکا اور تخیل کی خود کلامی کو پڑھیں. اینڈ after finishing it off, first it will take 15 to 20 minutes for مسافر کافکا and then 8 to 10 minutes for تخیل کی خود کلامی, after which we will have our question and answer session. So thank you so much. And yes, Bilal bhai, kindly come and read your text. Thank you. آج کی اس نشست میں میں اپنا ایک افسانہ پیش کرتا ہوں جس کا عنوان ہے مسافر کافکا. صبح صبح میں چلتی ٹرام پر چڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. یہاں سے ہی میں باقاعدہ نقالی کا آغاز کرتا ہوں. مجھے بتایا جاتا ہے کہ وقت کی پابندی میرے کام میں بہت ضروری ہے، مگر میں روز ہی تقریباً تاخیر سے کام پہ پہنچتا ہوں. تقریباً ہر روز ہی مجھے جھڑکا جاتا ہے اور اس جھڑک کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے. افسر اعلیٰ جتنی سختی سے مجھے جھڑکتا ہے، ہر گزرتے روز کے ساتھ اتنا ہی میرے کام سے مطمئن ہوتا جاتا ہے. ٹرام سرکاری ادارے کے ماتحت چلتی ہے، لہٰذا مجموعی ملکی کارکردگی میں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے. یہ سست رفتاری کا شکار ایک ٹرام ہوتی ہے، حتیٰ کہ بے چین ہو کر مسافر گھڑیاں بدلنا شروع کر دیتے ہیں. میری بازو پر کوئی گھڑی نہیں ہے، چنانچہ میں دوسرے مسافروں کی کلائیاں جھانکنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹرام سے باہر جو میری نظر پڑتی ہے تو گھڑ سوار سرکاری اہلکار جو سادہ کپڑوں میں ملبوس ہے، گھوڑے کی گردن پر حکومت کا پرجوش خون گرما دینے والا نشان ثبت ہوتا ہے. اہلکار اپنے جوتوں سے گھوڑے کی پیٹھ پر ٹھونکر لگایا جاتا ہے، اپنے تازیانے سے ضرب پہ ضرب لگایا جاتا ہے، مگر گھوڑا یکساں سست رفتاری سے آگے بڑھتا جاتا ہے. تنگ کر اہلکار گھوڑے سے اترتا ہے اور کڑائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالتا ہے اور تیز تیز قدم اٹھاتا مسلسل گھوڑے سے آگے نکلتا جاتا ہے. ایک ایک کر کے سارے مسافر ٹرام سے اترتے جاتے ہیں. اترنے والوں کا جوش و خروش دید نہیں ہوتا ہے. ان کی دیکھا دیکھی میں بھی چھلانگ لگا کر اتر جاتا ہوں. یہ سارے مسافر ایک گروہ کی شکل میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے قدموں میں ایک خاص ردم موجود ہوتا ہے. ان کی چال بلا شبہ کسی فوجی دستے کی مانند ہوتی ہے. ایک شخص پیچھے رہ جانے والی ٹرام پر مڑ کر نظر ڈالتا ہے اور اس کی جانب دوڑ لگا دیتا ہے. اس کی دیکھا دیکھی باقی ماندہ مسافر بھی ٹرام پر چڑھنے کے لیے دوڑ لگا دیتے ہیں. ان کا جوش و خروش آخری حدوں کو چھو رہا ہوتا ہے. میں شاہراہ پر لٹکی گھڑی پر وقت دیکھتا ہوں اور آگے نکل جاتا ہوں. قطار آج بھی وہی کل والی معلوم ہوتی ہے. میں دور سے چہرے پہچاننے کی کوشش کرتا ہوں مگر میں چہرے پہچان نہیں پاتا. میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوں اور جا کر قطار کے آخری سرے پر لگ جاتا ہوں. میرے آگے ایک ادھیڑ عمر شخص کھڑا اخبار پر نظریں جمائے ہوتا ہے. وہ بار بار سطور پر انگلی پھیر کر ایک ہی خبر پڑھتا ہے اور بار بار کہکہ لگا کر ہنستا ہے. میں اس کے کندھے سے گردن لٹکا کر اس خبر کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ شخص فوراً میری اس حرکت کو تاڑ جاتا ہے اور جھٹ سے اخبار بغل میں دبا کر منہ سکوڑ لیتا ہے. دور سے ایک شخص اندھا دھند بھاگتا ہوا آتا ہے جس نے سر پر ٹین کی بالٹی کندھے تک اوڑھ رکھی ہوتی ہے. وہ شخص اسی شدت سے بھاگتا ہوا قطار سے ٹکراتا ہے اور دو بندوں کو دھکیلتا ہوا قطار سے پرے پھینک دیتا ہے. گرنے والوں میں ایک پادری اور ایک محکمہ معبود کا کلرک ہوتا ہے. وہ دونوں کپڑے جھاڑتے اٹھتے ہیں اور منہ سے جاگ اڑاتے واپس قطار میں شامل ہو جاتے ہیں. بالٹی والا اٹھتا ہے اور پاگلوں کی طرح پہلے دائرے میں چکر کاٹتا ہے، پھر قطار کے بالمقابل مرکزی دیوار کی جانب دوڑ پڑتا ہے. وہ سیدھا جا کر دیوار میں ٹکراتا ہے جس سے ٹنگ کی ایک زوردار آواز پیدا ہوتی ہے. دیوار کی قوت کے رد عمل میں وہ مخالف سمت میں سر کے بل واپس آ کر میرے پیروں کے قریب گرتا ہے. میں آگے بڑھ کر اسے اٹھاتا ہوں اور سنبھلنے میں اس کی مدد کرتا ہوں. نیچے جھکتے سمے میری جیب سے 1 روپے کا سکہ چھن کر کے زمین پر گرتا ہے. اس شخص کو میں قطار میں واپس لا کر کھڑا کرتا ہوں اور زمین پر نظریں دوڑا کر اپنا سکہ تلاش کرتا ہوں، مگر سکہ کہیں نظر نہیں آتا. میں گھٹنوں کے بل جھک کر زمین پر اپنا گرا ہوا 1 روپے کا سکہ تلاش کرتا ہوں. میں ایک گال زمین پر رکھ کر ایک آنکھ بھینچ کر لوگوں کے قدموں کا جائزہ لینا شروع کرتا ہوں. میرے قریب کھڑا پادری کنکھیوں سے میری حرکات کا جائزہ لیتا ہے.
اسی اثنا میں مجھے اس کے جوتے کے ایڑی اور تلوے کے درمیان اپنا سکہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ پادری جب میرے تیور بھانپ جاتا ہے تو فوراً اپنے کوٹ کی جیب سے چمکتا ہوا 5 روپے کا سکہ میرے قریب اچھال دیتا ہے۔ سکے کی آواز فوراً میری توجہ کیش کر لیتی ہے اور میں فوراً اس جنجناتے ہوئے سکے پر ہاتھ مار کر اسے پکڑ لیتا ہوں۔ میرا دھیان اپنے سکے سے ہٹ جاتا ہے۔ پادری کو اس سے بہت اطمینان ہوتا ہے۔ وہ اپنے پیر کے نیچے میرے سکے کو مسلنا شروع کر دیتا ہے۔ بالٹی والا آگے بڑھنے کے لیے مسلسل لوگوں کو دھکے دیا جاتا ہے، جبکہ لوگ اسے مسلسل اپنے کندھوں سے اتار کر نیچے پٹکتے ہیں، مگر وہ دوبارہ آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کے کندھوں پر چڑھ جاتا ہے۔ سب اس کے ضدی پن کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کے کندھوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھنے لگتا ہے۔ لوگ اس کی بالٹی کی چوٹ سے بچنے کے لیے ہاتھ سروں پر رکھتے جاتے ہیں اور اسے اوپر سے ٹاپنے دیتے ہیں۔ آخر وہ قطار کے آخری سرے پر پہنچ جاتا ہے، جہاں دیوار میں 1 فٹ چوڑی کھڑکی کے دونوں طرف سرکاری اہلکار چاق و چوبند کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ انتہائی زچ کر دینے والے انداز سے پہلے نمبر پر کھڑے شخص کے کندھوں سے اترتا ہے۔ وہ شخص بڑک اٹھتا ہے اور سرکاری اہلکار کو اپنی گڑی کی طرف اشارہ کر کے باریک ہو جانے پر احتجاج کرتا ہے۔ اہلکار احتجاج کرنے والے کو نظر انداز کر کے بالٹی والے کا رخ سیدھا کر کے کھڑکی کی طرف کرتا ہے۔ اس کے آگے چمڑے کی لٹوں کا ایک پردہ لٹک رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی بالٹی والا اپنا سر کھڑکی کے اندر کرتا ہے، گر کی ایک بھیانک آواز پیدا ہوتی ہے۔ قطار میں پیچھے کھڑے افراد سر نکال کر آگے دیکھنے لگتے ہیں۔ دوسرا اہلکار پہلے اہلکار کو لتاڑتا ہے، تمہیں اس کے سر سے بالٹی اتار لینی چاہیے تھی۔ جلد ہی بالٹی والا کھڑکی سے پار ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے دوسرا شخص ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے سر کھڑکی میں داخل کرتا ہے۔ سورج نصف النہار پر پہنچ جاتا ہے۔ گھبراہٹ سے میں کالر کا بٹن کھول دیتا ہوں۔ کیا ضروری ہے میں یہاں ہی کھڑا رہوں؟ الجھ کر میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے۔ اس خیال کی آمد کے ساتھ ہی میرے پاؤں جوتوں میں درد کرتے ہیں۔ میں نظریں نیچے کر کے دیکھتا ہوں تو میرے پاؤں کے انگوٹھے میرے جوتوں کو پھاڑ کر باہر آ رہے ہوتے ہیں۔ میری پتلون کے پانچے آہستہ آہستہ ٹخنوں سے کھسکنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ میری پنڈلیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ میری آستینیں کھسک کر کونیوں تک پہنچ جاتی ہیں اور میرا کوٹ کندھوں سے ادھڑ جاتا ہے۔ اچانک خود سے دھیان ہٹا کر میں لوگوں کی جانب دیکھتا ہوں تو قطار میں موجود لوگ میرے گھٹنوں کو چھو رہے ہوتے ہیں، مگر میرے ہونے سے یہ اکثر بے خبر وہ اپنے دھیان میں قطار میں چلتے جاتے ہیں۔ میں پھٹے ہوئے جوتے گھسیٹتا دیوار کی جانب بڑھتا ہوں۔ دیوار میرے قد سے کچھ ہی اونچی رہ گئی ہوتی ہے، چنانچہ میں پھلانگ کر دیوار کی دوسری جانب لٹک جاتا ہوں۔ چوٹ سے بچنے کے لیے آہستہ آہستہ دیوار پہ ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہاتھوں کی گرفت دیوار پر مکمل آزاد ہو، میرے پاؤں زمین کو چھونے لگتے ہیں۔ اپنے پیروں کے نیچے زمین محسوس کر کے خوشی سے میں اپنے ہاتھ آزاد کر دیتا ہوں۔ اپنے احساس تفاخر کو دوسروں پہ جاڑنے کے لیے میں دیوار پر چڑھ جاتا ہوں اور ہاتھ ہلا ہلا کر اتنے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر کوئی میری جانب متوجہ نہیں ہوتا۔ شاید یہ بھی اخروٹ توڑنے جیسی عام مہارت ہے جسے کوئی نہیں سمجھتا۔ میں دیوار کی دوسری طرف رخ کر کے دیکھتا ہوں، جہاں کہیں وہ کھڑکی ہے، ادھر ہی سرخ گلاب کی پتیوں کا ڈھیر لگا نظر آتا ہے۔ قریب جانے پر وہاں چند قدم ہٹ کر ایک بڑی میز جس کے گرد 4-5 کرسیاں پڑی ہوتی ہیں۔ میز کے اوپر سرخ کپڑا پڑا ہوتا ہے، ایک بیت کی پتلی چھڑی گھنٹی اور گھنٹی سلیقے سے دھری ہوتی ہے۔ میں گلاب کی پتیوں طرف متوجہ ہوتا ہوں، غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے یہ ڈھیر پتیوں کا نہیں بلکہ مسلے ہوئے انسانی اعضاء کا ہوتا ہے، جو باریک کش ہو کر ایک بڑی کیف میں گرتا ہے اور پھر پولیتھین کے باریک پائپوں میں بھرا جاتا ہے۔ اس منظر سے مجھے شدید متلی ہوتی ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد وقفہ ہوتا ہے، پھر یہ عمل چلتا رہتا ہے۔ میں غصے سے بپھر جاتا ہوں اور کھڑکی کی طرف بڑھتا ہوں۔ کھڑکی میں چھوٹے بڑے دندانوں پر مشتمل گراریاں ہوتی ہیں، جن کے دندانے خون، چربی اور باریک آلائشوں سے اٹے ہوتے ہیں۔ گراریاں چونکہ آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا دوسری طرف کا منظر واضح نہیں ہوتا۔ چند ساعتوں بعد حرکت کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تیز دھار گراریاں دائروں میں گھومتی ہوئی سرکتی ہیں۔ میں حیرت سے دوسری جانب دیکھتا ہوں۔ دوسری طرف سے سر نمودار ہوتا ہے، جس نے سر پر خاکی ٹوپی پہن رکھی ہوتی ہے۔ سر اور دندانوں میں فاصلہ بتدریج کم ہوا جاتا ہے۔ میں آنے والے منظر کا تصور کرتا ہوں اور غیر ارادی طور پر ہاتھ سے سر کو پیچھے دھکیلتا ہوں۔ اس غیر متوقع مزاحمت پر دوسری جانب موجود شخص اور بھی قوت سے سر کو دھکیلتا ہے۔ میں اس سے بھی زیادہ قوت لگا کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہوں،
گراریوں کے دندانے گھوم جاتے ہیں اور ان میں فاصلہ کم سے کم ہونے لگتا ہے۔ مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ میں اپنا بازو کٹوا بیٹھوں گا۔ میں پریشانی میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں۔ فرش پر ڈھیر کے قریب علائشوں میں لتھڑی ہوئی ٹیڑھی میڑھی بالٹی پڑی ہوئی ہے جس کا آئینی دستہ اکھڑ چکا ہوتا ہے۔ میں لوہے کا دستہ اٹھاتا ہوں، ہر دو مخالف گراریوں میں پھنسا دیتا ہوں جس سے گر کی آواز پیدا ہوتی ہے اور تیز دھار گراریاں رک جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سائرن بج اٹھتا ہے۔ وہ شخص جس کا سر میں نے روک رکھا ہے مسلسل سر کو دھکیل رہا ہوتا ہے اور غصے میں بڑبڑاتا ہے، احمق کہیں کہ چھوڑو مجھے، کیا تم جانتے نہیں میں اس ملک کے سب سے بڑے ڈاکخانے کا ہیڈ کلرک ہوں؟ میں آخری حربے کے طور پر آلائشوں سے بھری ہوئی بالٹی دوسری طرف پھینک دیتا ہوں۔ دوسری جانب یکدم بگدڑ مچ جاتی ہے۔ میں اپنی فتح پر مسکراتا ہوں کہ عین میری آنکھوں کے پیچھے گدی پر زوردار ہاتھ پڑتا ہے۔ میں چکرا کر گر پڑتا ہوں۔ دو اہلکار مجھے اٹھا کر دیوار کی دوسری جانب پٹخ دیتے ہیں۔ میں درد سے کراتا ہوں اور خوف محسوس کرتا ہوں۔ میرا جسم دوبارہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ میری آنکھیں سوج جاتی ہیں جنہیں میں بمشکل واہ کر کے دھندلا سا منظر دیکھتا ہوں۔ دیوار کی اس جانب بگدڑ مچی ہوئی ہے۔ لوگ بھاگ بھاگ کر جائے پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ ایک شخص ادھر ہی میدان میں اوور کوٹ اوڑے چت لیٹا تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے۔ ایک اہلکار اسفنج لیے دیوار پر جمع ہوا خون نہایت جاں فشانی سے صاف کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا زمین پر وائپر سے لوتھڑیاں پونچھ رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر میں سائرن بجنا بند ہو جاتا ہے اور دونوں اہلکار واپس اپنی جگہ پر کھڑکی کی طرف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں میدان کے پہلو میں واقع نالے سے کونے کھدڑوں سے لوگ رینگ رینگ کر باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کھڑکی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ میدان میں لیٹا ہوا شخص اوور کوٹ اتار کر پرے پھینکتا ہے اور کھڑکی کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے۔ دو افراد جن کے چہرے ڈانپے ہوتے ہیں اور سر پر گہرے ہیٹ پہنے ہوتے ہیں چپ چاپ میکانکی انداز میں میری جانب بڑھتے ہیں۔ مجھے دونوں بازوؤں سے ایسے تھامتے ہیں جیسے طے کر کے آئے ہیں کہ کس نے کون سا بازو کو ہاتھ ڈالنا ہے۔ میں ان کے مضبوط بازوؤں میں جھولتا جا رہا ہوں، ایسے کہ میرے پاؤں زمین پر پیچھے کی جانب گھسیٹے جا رہے ہوتے ہیں۔ گردن لٹکائے میں دیکھتا ہوں کھڑکی کے آگے قطار دوبارہ تیار ہوتی ہے اور وہ شخص جسے میں نے کھڑکی سے پیچھے دھکیلتا ہوں واپس اس نے کھڑکی کے آگے پہلے نمبر پر کھڑا ہوتا ہے، جھک کر سر کو کھڑکی کے عین متوازی رکھا ہوتا ہے اور بس اہلکار کے اشارے کا منتظر ہوتا ہے۔ اہلکار اشارہ کرتا ہے اور وہ شخص گرمجوشی سے سر کھڑکی میں داخل کر دیتا ہے۔ اس منظر پر میں منہ دوسری جانب پھیر لیتا ہوں۔ اہلکار مجھے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیڑھیاں ختم ہونے کے بعد ہم تینوں ایک میدان پار کرتے ہیں۔ میدان سے آگے لکڑی کے زینوں کا ایک طویل سلسلہ اب کی بار نیچے اترتا ہے۔ میں مسلسل ان دو اہلکاروں کے بازو میں گھسٹتا ہوا جاتا ہوں۔ اترائی میں چلنے کے سبب مجھے اپنا معدہ اور آنکھیں باہر نکلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ متلی سے میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ تا وقتے ہم تینوں ایک بار پھر میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اہلکار کوئی بات نہیں کرتے، نہ میری جانب دیکھتے ہیں۔ اس میدان کی زمین اتنی نرم ہوتی ہے کہ اہلکاروں کے قدم پڑتے ہی زمین میں دسنے لگتے ہیں۔ میں اپنے گھسٹتے ہوئے پیروں میں سیلن محسوس کرتا ہوں۔ زمین سے اٹھنے والا تعفن کے بھپکے میری سانسوں کو بوجھل کر دیتے ہیں۔ میدان کے دھانے پر پہنچ کر اہلکار رک جاتے ہیں اور نیچے جھانک کر دیکھتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی میں بھی گردن آگے کر کے جھانکتا ہوں۔ نیچے کھائی میں دور کر کے ایک عمارت کی چھت نظر آتی ہے جو دور سے سیاہ بوسیدہ نظر آنے والے تختوں سے بنی ہوتی ہے۔ میں ایک نظر چھت سے ہٹا کر کھائی کی دیوار پر ڈالتا ہوں جس کے دھانے میں کھڑا ہوں۔ میرے پیروں کے نیچے میدان پولی تھین کے رچے ہوئے تھیلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان تھیلوں میں ہڈیاں، آلائشیں، بوسیدہ ترکاریاں اور سیاہ میلا تیل بھرا ہوتا ہے۔ دونوں اہلکار آپس میں چند الفاظ کا تبادلہ کرتے ہیں۔ ان کی زبان میں سمجھ نہیں پاتا۔ یہ دونوں مجھے بازو سے پکڑ کر نیچے دھکیل دیتے ہیں۔ میں کافی دیر ہوا میں معلق رہتا ہوں۔ مجھے تختوں کی چھت سے ٹکرانے کا خیال آتا ہے۔ میں خود کو اس دوہکل چھپکلی کی مانند تصور کرتا ہوں جس کی پیٹھ پر عین ریڑھ کی ہڈی کے اوپر مضبوط کانٹوں کی ایک لکیر ہوتی ہے۔ مجھے اچانک اپنی پیٹھ پر مضبوط کانٹے محسوس ہوتے ہیں۔ میں پاؤں سر سے ملا دیتا ہوں۔ ایک دھماکے سے میری پیٹھ تختوں سے ٹکراتی ہے اور توڑ کر میں نیچے گر جاتا ہوں۔ اسی طرح کی مزید 3 چھتیں توڑتے ہوئے میں آخری منزل کے پختہ فرش پر آ گرتا ہوں۔ ہوش بحال ہونے کے بعد میں خود کو کتابوں کے انبار میں پاتا ہوں، ایک طویل، لمبے اور چوڑے حال میں، جہاں کئی کتاروں میں بے شمار الماریاں کھڑی ہوتی ہیں جو کتابوں سے اٹی پڑی ہوتی ہیں۔ میرے عقب میں دیوار میں شیشہ نصب ہوتا ہے جس سے دوسری جانب واضح دکھتا ہے۔ دوسری جانب چند لوگ صوفوں میں دسے ہوئے اخبار کے مطالعے میں مصروف ہوتے ہیں۔
وہ اخبار لہرا لہرا کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ میں قریب جا کر دیکھتا ہوں تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو صبح ٹرام میں میرے ساتھ سفر میں ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر میرے دل سے اداسی جاتی رہتی ہے۔ اتنے میں وہی بڑے ڈاک خانے کا ہیڈ کلرک سر پہ خاکی ٹوپی پہنے بغل میں کتابوں کا ایک بنڈل دبائے داخل ہوتا ہے۔ مبادا وہ مجھے پہچان لے، میں جھک کر دیوار کی آڑ لیتا ہوں۔ میرے سامنے الماریوں کی قطار ہے جس میں ہر دو الماریوں کے درمیان خلا موجود ہوتا ہے۔ میں اس خلا سے نظر پار کر کے پچھلی صف میں رکھی الماریوں تک دیکھتا ہوں جہاں ہر کتاب دوسری پر اپنا بوجھ گرائے کھڑی ہوتی ہے۔ انہی سے ایک کا عنوان مجھے چونکا دیتا ہے، مسافر کافکا۔ میں اس عنوان سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اپنے اسے چھونے کی شدید خواہش مجھ میں پیدا ہوتی ہے، مگر میں ڈاکخانے کے کلرک کی موجودگی میں اوپر اٹھ نہیں سکتا۔ میں نے الماریوں کے خلا میں سے گھسنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ میں اپنا ناک اس خلا میں سے گزار کر دوسری جانب جانا چاہتا ہوں، مگر پھنس کے رہ جاتا ہوں۔ میں خیال کرتا ہوں کہ شیر جیسی قوت لگائے بغیر اس خلا میں سے گزر جانا ممکن نہیں۔ میرے جبڑوں کی ہڈیاں پھیلنے لگتی ہیں اور میں کانوں کے پیچھے بھاری بالوں کا بوجھ محسوس کرتا ہوں۔ میرے گالوں کی ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں۔ میں جان جاتا ہوں کہ یہ بھاری بھرکم الماریاں اپنی جگہ سے ہلنے کی نہیں۔ درد سے میرے دل پر خوف کا دھاوا پڑتا ہے۔ اچانک سکڑ کر میرا منہ نوکدار ہو جاتا ہے اور میں اپنا باریک دم گھسیٹتا ہوا دوسری جانب نکل جاتا ہوں۔ یہاں اس عمودی کھڑی کتاب کا زاویہ 90 سے کم ہوتا ہے۔ الماری کا یہ خانہ کافی اونچا ہوتا ہے۔ میں اوپر کھڑا ہونے میں پاؤں اور دم کا سہارا لیتا ہوں، اگلے ہاتھ سے پکڑ کر شیلف پر چڑھ جاتا ہوں۔ یہ ایک سبز رنگ میں مجلد کتاب ہوتی ہے۔ غور کرنے پر اس کا عنوان ہوتا ہے مسافر راہ وفا کا۔ میں سخت مایوسی کے عالم میں چاروں شانے چت زمین پر آ گرتا ہوں۔ اگلے روز صبح میں ٹرام پر چڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں اور یہاں سے ہی باقاعدہ نقالی کا آغاز کرتا ہوں۔ شکریہ۔ یہ ایک تحریر ہے، تخیل کی خود کلامی، ایک سیریل تحریر۔ کل بھی کاٹ کر جو مچھلیاں پروئی تھیں وہ سوکھی نہیں۔ آج تیسرا دن ہے، سورج کی شکل نہیں دکھائی۔ ایسے میں سوکھ بھی کیسے سکتی ہیں؟ بس تم گلہ مت کرنا اگر تمہیں شوربے میں سے جھینگوں کی باس آئے۔ وہ تمہارے دوست کی بیوی جو سمندر کنارے جھینگے چننا پسند کرتی ہے اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتی، آج گزرتے گزرتے اپنے تھیلے میں سے 2 مٹھیاں بھر بھر کر ہمارے چولہے پر پھینک گئی اور بنا بات کیے نکل گئی۔ تو اب تم اپنے علاوہ کسی دوسرے کی تحریر کا حوالہ بھی نہیں دیتے۔ یہ عجب خود پسندی ہے۔ ایسا نہیں ہے شاید؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرا حافظہ ساتھ نہیں دیتا اور کسی دوسرے کا حوالہ یاد نہیں رکھ پاتا۔ ماں ہرچے خواندہ ایم فراموش کردہ ایم، اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنیم۔ یہ حافظہ نہیں حافظ کا شعر ہے۔ درست کہتے ہیں احباب، کہیں کی بات کہیں جوڑ دیتے ہو۔ میں کہاں ایسا کرتا ہوں؟ یہ حوالے، یہ تماثیل تو خود ہی میرے قلم پر وارد ہوتے ہیں۔ وہ مائیکل اینجلو سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنے شاہکار مجسمے کیسے تراش لیتے ہو؟ جواباً اینجلو نے کہا، یہ مجسمے تو پتھروں میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں، میں تو بس ارد گرد کے فالتو پتھر ہٹا دیتا ہوں اور یہ سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر وہی بات، پھر وہی زمین و آسمان کے کلابے، پھر وہی لاف زنی۔ افلاطون سے کسی نے دیوجانس بارے پوچھا۔ افلاطون نے کہا، ایک سقراط جو دیوانہ ہو گیا۔ 20 بار یہ واقعہ دہرا چکے ہو، اب کیوں نہیں چھوڑ دیتے اس کی جان؟ 20 چھوڑ سینکڑوں بار یہ واقعہ دہراؤں تو پہلے جیسا لطف دیتا ہے۔ یعنی گنے بیلنے والا ایک ہی گنے کو 3 بار بیل سکتا ہے اور میں اتنی عظیم بات 20 دفعہ نہ کہوں، ایک سقراط جو دیوانہ ہو گیا۔ مائیکل اینجلو نے ڈیوڈ کی مجسمے میں منحنی سا خفیف عضو تنازل کیوں بنایا؟ آج 518 سال بعد ایک خاتون سیاح اس وقت کیمرے کی آنکھ میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی جب وہ اپنے اسمارٹ فون کو مرکوز کر کے محض ڈیوڈ کے عضو تناسل کی تصویر لینا چاہ رہی تھی۔ اس بات پر تو ضرور کہہ لگنا چاہیے۔ کس زبان چشم خوبان دانمی فہمت چمن، روزگار این غزالاراں شبانی کردام۔ رضی اصفہانی کا ہی شعر ہے نا یہ؟ شاعر کا نام ضرور لکھا کرو، اس سے علم کی داغ بیٹھتی ہے۔ حیف قیت الرجال یا شیخ الشیطان، بہت بری موت مرو گے۔ یہی عضو تناسل خود کو معبد کی دیوی کی سپرد کرنے کے لیے یونانی نوخیز جوان کاٹ دیا کرتے تھے اور پھر الف ننگے گلیوں میں بھاگا کرتے تھے۔
منڈیروں پر کھڑی عورتوں پر اپنے یہ کٹے ہوئے اعضاء پھینکتے، جواباً وہ ان پر چوڑیاں اور کپڑے پھینکتی۔ حیرت ان کے زخموں پر لگانے کے لیے مرہم کوئی نہ پھینکتا تھا۔ کیسے متعصب مرد ہو! تاریخ میں مرد نے عورت کو جتنے زخم دیے ہیں اتنے تکل جنگوں میں سرماؤں نے سرماؤں کو بھی نہیں دیے۔ گرو رجنیش نے کہا نا کہ اگر مرد واقعی عورت سے محبت کرے تو کبھی بھی اس سے بچہ جننے کی خواہش نہ کرے۔ اچھا اب چھوڑو بھی، کیا اپنشتوں، صحیفوں، گرنتھوں کی طرح جنس کو لے بیٹھے ہو؟ رک گیا ذہن، ختم ہوگی سرسامی کیفیت، بند ہو گیا زیان بکنا۔ شکر ہے میرے خدا، میرے خدا، خدا خدا خدا، کروسس کا خدا، لینائڈس کا خدا، اوریلیس کا خدا، اپیکورس کا خدا، اخناتون کا خدا، حمورابی کا خدا، اسپینوزا کا خدا، ابن رشد کا خدا، برونو کا خدا، میکبت کا خدا، اوڈیپس کا خدا، منطق الطیر کا خدا، ڈیوائن کامیڈی کا خدا، ڈان کیہوٹے کا خدا، یولیسس کا خدا، ٹریالوجی آف کائرو کا خدا، برادر کرامازوف کا خدا، میسوپوٹیمیا، آرمینیا، وائکنگ، سامیوں، ہنو اور دراوڑوں کا خدا، ڈائنوسارز کا خدا، میموتھ کا خدا، بندروں کا خدا۔ اوہ وہ تو خود خدا ہیں، یعنی انسانوں کا خدا ہے، بندروں کا خدا نہیں۔ ہو سکتا ہے دو دماغ ہونے کے باعث وہ کسی منطقی نتیجے پر پہنچ چکے ہوں۔ اگر یہ باعث خدا ہو چکے ہوں تو کیوں نہ 11-11 کی 2 ٹیمیں بنا کر میچ کروا دیا جائے تاکہ یہ قضیہ تو نبڑ جائے۔ مگر اسپینوزا کے خدا کو کیسے اس میچ کے لیے قائل کیا جا سکے گا جسے انسانوں کے اعمال سے کوئی سروکار ہی نہیں، جو کسی سے اپنا اعتراف نہیں چاہتا؟ ہاں، اخناتون کا خدا بہرحال ایک شفیق اور دلائل سے مزین خدا ہے، وہ ضرور آئے گا، آ کر دلائل دے گا اور میچ کا پانسا پلٹ دے گا۔ مگر ایک طرف دلائل ہوں اور دوسری طرف بندوق، تو منطقی نتیجہ تم جانتے ہی ہو۔ رہنے دو، کیا انسان ہو کر خداؤں والے کام سوچتے ہو؟ نا حق خون خدا کرواؤ گے۔ اور ویسے بھی ان سب کی تکذیب ضروری نہیں کہ انہی چھوٹے خداؤں کے تفعیل کسی سچے خدا کی تلاش جاری ہے۔ پائے سگ بوسیدہ مجنو، پائے سگ بوسیدہ مجنو، خلق گفتہ این چی سود، گفت این سگ گائے گائے کوہ لیلا رفتہ بود۔ تیزابیت، بدہضمی، بے چینی کا دورہ شروع ہو گیا۔ سگریٹ کی طلب، مگر سگریٹ نہ پینے کی قسم کھائی ہے جو آج صبح ہی توڑ دی۔ مان لینا چاہیے کہ یہ عقدہ مجھ سے نہ کھلے گا، یہاں تک کہ عمر نو بھی مجھ سے وفا کرے اور میرے دانت دندانے نہنگ ہو جائیں، تب بھی یہ گرہ تو کھلنی نہیں۔ سو اس قضیے کی جانب پیٹ کر کے پتلی گلی سے نکلتے بنو۔ ماں ہیچ نہ درم غمے ہیچ نہ درم، دستار نہ درم غمے پیچ نہ درم۔ مسکراؤ، تمہاری اداسی سے کچھ نہیں بدلنے والا۔ میاں بہتر یہی ہے کہ مسخروں کو جناب لکھو، خوشامد پسندوں کی ڈٹائی سے خوشامد کرو، مادہ پرستوں کی محفل میں بیٹھو، مشاعروں میں سب سے اونچی واہ واہ کرو۔ اقتباس چراؤ، الفاظ و تراکیب چراؤ، خیالات چراؤ، جو ان کی ظاہری بیماریاں کجا پوشیدہ امراض چراؤ۔ والٹیئر نے کہا نا، آدمی پر لازم ہے کہ وہ ہمہ وقت اپنے باغ کی دیکھ بھال میں مصروف رہے۔ تم اپنے باغ میں آؤ، تعفن کو خوشبو لکھو، ببول کو پھول، مکاری کو غمزہ، عیاری کو ذہانت کی عالم دوبارہ نیست۔ برخیز و بیا بناز بہر دل ماں، حلقن بجمال خیشتن مشکل ماں، یک کوزہ میں بیار تا نوش کنیم، زاں پیش کے کوزہ کنند از گلیمان۔ اٹھ اور میری دل سوزی کے لیے آ، اپنے جمال سے میری مشکل حل کر دے۔ شراب کا ایک پیالہ لا تاکہ ہم پی سکیں، اس سے بیشتر کے کمار ہماری مٹی سے ہی شراب کے پیالے بنا دے۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تمہاری مٹی سے پیالے ہی بنائے جائیں گے؟ اگر کسی نے ڈھیلا اٹھا کر پیشاب سکھا لیا تو پھر استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ شکریہ۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی رائٹر کے اوپر، ایکٹر کے اوپر، یا کسی بھی آرٹسٹ ان جنرل کے اوپر اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک چھاپ لگ جاتی ہے، خاص طور پہ جو لکھنے والے ہیں جو ہیومر پہ لکھتے ہیں۔ پطرس بخاری ہے، پطرس بخاری کا کوئی سنجیدہ مضمون ہمیں نہیں ملتا۔ اسی طرح سے بڑے بڑے ایکٹرز کو آپ دیکھ لیں، یا کوئی بھی جانرا موویز کا اٹھا لیں، ڈراماز کا اٹھا لیں،
وہاں پہ آپ کو جو شخص جس طرح سے لکھ رہا ہے اس کے اوپر وہ ایک چھاپ لگ جاتی ہے. وہ ہیومر پہ ہے تو ہیومر پہ رہے گا, ایکشن میں ہے تو ایکشن پہ رہے گا. تو آیا یہ چیز اس ایکٹر کے لیے, اس رائٹر کے لیے اچھی چیز ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہ سوال تو بہت بڑا ہے نا. اگر آپ اس کے سارے پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ میری اپنی اتنی استعداد ہے کہ میں اس کا پوری طرح سے احاطہ کر سکوں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو چیز ہے بھائی تاریخی تسلسل. جو چیز جس تسلسل سے چلی آ رہی ہے وہ اسی تسلسل میں اس کو سمجھا جائے گا, اس کو مانا جائے گا. مزاح ہے, تربیہ ہے, المیہ ہے, اگر وہ اسی روایت میں چلتی آ رہی ہیں تو بہرحال آپ کو یہ تو کہنا پڑے گا کہ یہ ٹریجڈی ہو رہی ہے یا یہ جو ہے وہ کامیڈی بیان ہو رہی ہے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تخلیق کار ہے وہ بھی اثر خود اپنی ڈومین جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کر سکتا, بلکہ کرتا نہیں ہے. اگر وہ حقیقی تخلیق کار ہے تو وہ اپنے آپ میں بالکل ایک ندرت پسند معذرت اور ایک جدت پسند ہوتا ہے. وہ محض اپنی تخلیقی رو میں یا شعور کی رو میں وہ بہتا جاتا ہے. اور یہ جو اس کو ڈبہ پیک کرنا, یہ کام بنیادی طور پہ ہماری تنقید یا ہمارے نقاد کرتے ہیں. جو چیز میں نے محسوس کی ہے, کہتے ہیں کہ تعریف جو ہے وہ جوہر کو محدود کر دیتی ہے. یعنی کسی سیلاب کو اگر آپ اس کے پارٹ ڈیفائن کر دیں گے تو وہ دریا بن جائے گا یا ندی بن جائے گی. تو جوہر ہمیشہ جو تعریف جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو جوہر کو محدود کرتی ہے. اب مزاح کے اندر بھی بڑی ویرائٹی ہے. اب یوسفی نے جو سٹائل لکھا ہے, جزی کے آج جو ہمیں طنز و مزاح ملتا ہے, اس کی اگر وسعت کو جانا جائے, اس کو سمجھا جائے تو اس میں بہت کچھ ہے. اس کا معیار شاید مصر ترکی کے جو ہے عزیز نیسن ہیں ان سے بھی بہت عمدہ ہے, اس سے بھی بہت اعلیٰ ہے. بلکہ بعض جگہ تو وہ اتنا کچھ کہا جاتا ہے کہ شاید اس کے اندر آپ جوناتھن سوئفٹ اور والٹیئر کی سیکارٹ بھی محسوس کر سکتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں ایک شاگرد کے بارے میں کسی ایک واقعہ انہوں نے لکھا, شاید میں بہو تو نہ بتا سکوں, کہ کسی نالائق طالب علم کو روز سزا ملا کرتی تھی. ایک دن وہ کلاس میں آیا تو استاد صاحب نے کہا کہ بھائی یہاں لکھو علماء فضلاء, تو اس نے فضلاء کو لام الف کی بجائے لام ہے لکھ دیا. تو استاد نے کہا آج تمہیں سزا نہیں ملے گی کیونکہ تم نے علماء کی حقیقت واضح کر دی ہے. تو یہ ایسی بات ہے کہ پاکستان میں تو اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم, یہ تو پر کو جلا دینے والی جو ہے وہ حقائق ہے. اگر یہ سیدھی بات میں بیان کی جائے تو یہ یوسفی کا مزاح ہی ہے جس نے لوگوں کو یہ اتنی کڑوی ڈوز لینے پر مجبور کیا ہے. بہرحال میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ جب تخلیق ہو کے نکھر کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس کو بہرحال کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ میں یا کسی نہ کسی روایت میں رکھا جاتا ہے. آپ جب بھی تنقید کریں گے, جب بھی کسی کے فکری کام کے بارے میں پوچھیں گے یا سوال اٹھائیں گے تو بہرحال آپ کو اس کو کسی نہ کسی ڈومین میں تو رکھیں گے. تخلیق کار اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, یہ ایک پیچیدہ سوال ہے. اب جس طرح بورخیس جو ہے وہ اول درجے کا شاعر اور ثانوی درجے کا افسانہ نگار اپنے آپ کو مانتا ہے, حقیقت یہ ہے کہ اس کی شاعری جو ہے اس کی نثری کام سے کوسوں پیچھے رہ چکی ہے. یعنی اس کی جو نثری تخلیقات ہیں, اس کی جو کہانیاں ہیں, یا وہ جو اپنی اپنی ایک میتھولوجی کریٹ اس نے کی ہے, وہ اس کی شاعری پہ بہت بھاری پڑ گئی ہے. وہ بہرحال اپنے آپ کو اول درجے کا شاعر مانتا ہو, لیکن جب ہم کرٹیکلی اس کو دیکھیں گے تو میرا خیال ہے اس کو ایک بڑا, میں تو اسے بڑا کہانی کار, بڑا افسانہ نگار مانوں گا. یہ میری ذاتی رائے ہے, اس سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے. بلکہ بعض اوقات تو میں پشکن کو پڑھتا ہوں تو مجھے پشکن کا بھی جو نثری کام ہے اس کی شاعری پہ بڑا لگتا ہے, حالانکہ وہ روس کا قومی شاعر ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک سبجیکٹیو ایلیمنٹ بھی ہے کہ جب آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں آپ خود بھی کسی نہ کسی روایت کی زد میں ہی ہوتے ہیں. بہرحال آپ کا ایک ذہنی پس منظر ہے, آپ کا ایک علمی پس منظر ہے, آپ بات کریں گے اس سے ہٹ کے تو نہیں کر سکتے. اسی پس منظر کے زیر اثر میرا خیال ہے کہ آپ
کسی آرٹسٹ کو، کسی لکھاری کو، پطرس ہو گئے یا یوسفی ہو گئی یا یونس بٹ ہو گیا، اب یہ تینوں ہی مزاح نگار ہیں. تینوں ہی کی ڈومین اگر دیکھی جائے تو وہ مزاح نگاری کی بنتی ہے، لیکن ان کا معیار، ان کا فکری کام اس میں دیکھیں تو کتنا تنوع ہے، کتنا فرق ہے. یعنی یوسفی کا یونس بٹ کے ساتھ آپ موازنہ نہیں کر سکتے، اسی طرح پطرس کا آپ یوسفی کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی یار نہیں ہے کسی کی تخلیق کو کسی خاص کیٹیگری میں رکھ کے دیکھنا. اچھا، تو اب اس میں جس طرح مشتاق احمد یوسفی یا یونس بٹ ہیں، تو انہوں نے کبھی کوئی سنجیدہ تحریر نہیں لکھی، تو کیا ایسے رائٹرز یا ایسے کوئی مصنف موجود ہیں جنہوں نے مزاح کو بھی اسی طرح سے ڈیل کیا ہو، اور ساتھ جو باقی جس طرح سعادت حسن منٹو ہے تو ان کو کوئی ہیومرسٹ تو نہیں کہتا، لیکن اس طرح کے جو سنجیدہ پہلو ہیں سماج کے اندر ان کو بھی ڈیل کیا ہو؟ یہ آپ نثر کے حوالے سے بات کر نثر کے حوالے سے، نثر کے حوالے سے ایون اگر آپ شاعری میں بھی لیں تو شاعری میں بھی آپ لے سکتے ہیں، جیسے انور مسعود یا اس طرح کے جو شعراء کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر ان کی بھی وہ جو مزاحیہ شاعری ہے. ضمیر جعفری، جی بالکل، سید ضمیر جعفری. یہ میں اس کو ان جنرل کر دیتا ہوں کہ آپ اس کو آرٹ کی کسی بھی فارم میں، جیسے ایکٹنگ کو آپ لے لیتے ہیں، جو اب انڈیا کے جو کچھ ایکٹرز مشہور ہیں ہمارے، جیسے رنگیلا مشہور تھے، یا انڈیا کے راج پال یادو ہیں، یا یہ ہیومر میں جو ایکٹرز کام کرتے ہیں پراویش راول ہیں، انہوں نے کوئی اکا دکا کوئی رول کیا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال ان کے اوپر چھاپ وہی ایک ہی ایکٹر کی ہے، اس کے علاوہ آپ کو ان کا کریئر نہیں نظر آتا. تو آپ اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں. اس میں آپ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سب کو ہی لے آئے ہیں. فلم کے بارے میں تو آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے حوالے سے زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. فلم میں کیونکہ صارفیت کی جو ہے وہ چھاپ زیادہ ہوتی ہے، صارفیت کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. فلم آپ کو کمیڈیٹائز بہرحال کرنی پڑتی ہے، وہ ایک پروڈکٹ بنا کے آپ کو سیل کرنی پڑتی ہے. اس کے اندر کیا کیا پہلو ہیں یہ تو کوئی اچھا ڈائریکٹر ہی بتا سکتا ہے، یا کوئی ڈسٹریبیوٹر جو فلم سولڈ آؤٹ کرتا ہے اس کا بزنس جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے. جہاں تک نثر کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ فرائڈ نے کہا کہ تہذیب کی بنیاد اس وقت پڑ گئی تھی کہ جب کسی نے پتھر کے جواب میں گالی سے جواب دیا تھا. تو یہ بہرحال انسان کا کتھارسس ہے، اور انسانی فطرت ایسی ہے کہ یہ سہل پسند ہے. یعنی انسان جو ہے وہ بنیادی طور پہ سہل پسند ہے. آپ کوئی مشکل تحریر جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ ایگل کا کوئی 2 صفحات پڑھنا شروع کریں تو مجھے لگتا ہے کہ 10ویں لائن پہ مجھے تو نیند آ جائے گی، اور ایسا ہوتا بھی ہے، میرے ساتھ تو ہوا ہے. دوسری طرف اگر آپ والٹیئر کا کاندید اٹھا کر پڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک نشست میں اس کے 120 صفحات پڑھ لیں. میں نے پڑھا بھی ہے. تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جو مزاح ہے یہ انسان کی وہ جو فطرت ہے سہل پسندی والی، یہ اس کو بڑی اچھی طرح ڈیل کرتا ہے، اس کے ساتھ پراپرلی کوپ کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو پریولنس ہے ہیومن بینگ کے اندر لٹریچر میں بھی ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. حالانکہ اچھے جو سنجیدہ نگار ہیں وہ بھی اپنی تحریروں میں چٹکلے چھوڑتے ہوئے جو وہ باز نہیں آتے. عصمت چغتائی کو دیکھ لیں، اس نے بڑی جگہ چٹکلے باندھے ہیں. منٹو نے تو اتنے چٹکلے باندھے ہیں کہ آپ اس کی گنجی فرشتے اٹھا کر دیکھ لیں. اب جو اس کا پیغام ہے، اس کا پیغام کسی صورت بھی کم نہیں ہے، اس کی جو تنقید ہے وہ کسی صورت بھی کم نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو مزاح کا پہلو ہے، جو طنز و مزاح اس کے اندر نظر آتا ہے، یا جس قسم کی وہ ہیومن سائیکی کو ہٹ کرتا ہے، اس کی ایک اپنی پہچان ہے. تو اس چیز کو اگر آپ سمرائز کریں تو اس کو سمرائز کرنے میں میرے خیال ہے سب سے بہتر بات جو میں نے پہلے کی وہی ہے کہ ہیومن مائنڈ کو مزاح جو ہے وہ زیادہ اپیل کرتا ہے.
یا یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ کڑوی گولیاں جن کو آپ مزاح کے شہد میں گھول کے کسی کو کھلاتے ہیں وہ شاید زیادہ پر اثر ہوتی ہیں بنسبت اس کے کہ سنجیدہ تحریر کے. یہ پہلی بھی اسی طرح ہوا ہے، یہ اب بھی اسی طرح ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی اسی طرح ہوتا رہے گا. اور صارفیت کے اس دور میں تو میرا خیال ہے کہ مزاح، طنز و مزاح جو ہے وہ بازی لے گیا. جی آپ کچھ ہونا پڑتا ہے. مزاح لکھنا بہت بڑے ذہنوں کا کام ہے، لیکن یہ ہے کہ اپیل انسانی ذہن کو زیادہ کرتے ہیں. آپ پڑھیں نا، آپ ایگل کو پڑھیں، کسی بھی مشکل لکھاری کو پڑھیں، آپ کو نیند آ جائے گی. مجھے آ جاتی ہے سر، میں آپ کو بتاؤں. صاحب مجھے تو یعنی یہ جو بات آپ نے کی ہے جو سمجھ آ رہی ہے وہ تو اس طرح کہ یعنی جو ایک سنجیدگی ہے، یا جو ایک مسلسل جو ایک آپ پھر وہ جبریت والی بات ہی ہے بنیادی آ جاتی ہے کہ انسان اس حالت میں رہنا جو ہے وہ اسے گوارا نہیں ہے. اور اس چیز کا احساس بھی بڑے چند لوگوں کو ہوتا ہے. اس میں جو ہیومر کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس چکی میں دکھ اور سکھ کی چکی میں پسنے کے بعد جو ہے نا وہ ہیومر کریٹ ہوتا ہے کہ یعنی آپ جس وقت اس سے اٹیچ نہیں ہوتے، ڈی اٹیچ ہو جاتے ہیں. مطلب کہ یعنی وہ جس طرح فیض صاحب کا ایک شعر بھی ہے، مجھے اب شاید پوری طرح یاد نہیں رہا، آتے آتے یوں ہی پل بھر کو خزاں ٹھہری ہے، جاتے جاتے یوں ہی دم بھر کو بہار ٹھہری ہے، کچھ اس طرح کا شعر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بہار کا ریفرنس اور خزاں کا ریفرنس اب انٹلیکچوئل حوالے سے آپ دیکھیں تو وہ ایک سفر کا حصہ ہے، لیکن رمز اس میں مزاح ہی بنتی ہے کہ اس میں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا رول کیا ہے، وہ سوائے خجل خواری کے اور آپ کو تھپیڑے پڑھنے کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. اگر آپ اس میں ہیومر نہیں پیدا کرتے تو آپ جی نہیں سکتے. تو جینے کا یعنی نیچر بھی آپ کے خلاف ہے، سوسائٹی بھی آپ کے خلاف ہے. جو پھر یہ ہے کہ جو سکھ ہے یا خوشی جسے آپ تصور کرتے ہیں وہ اتنی یعنی وہ اس کا ٹائم پیریڈ اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک ذائقہ آپ کو لگا جاتی ہے، لیکن آپ کے پاس وہ ذائقہ مستقل ہوتا نہیں ہے، اس کو پھر آپ کریٹ کرتے ہیں. یہ ایک جو ہیومر جو لکھنے والے ہیں میرا خیال میں کہ یہ پہلو ان یعنی اس سے گزرنے کے بعد جو ہے وہ شاید اس طرف اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا، یا ہم جیسے لوگوں کا بھی کوئی چارہ ہیومر کے علاوہ نہیں ہے. جب ہم بھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے لیے کوئی بھی موضوع وہ ایک اس سنجیدگی سے گزر جانے کے بعد ہمیں اس سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا ہی ہوتا ہے کہ اس تاکہ وہ اینک اترے اور ہم کچھ اور دیکھنے کے قابل ہوں. تو وہ ہیومر کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ تو ایک اور یہی میرے خیال میں ایک زندگی کو گزارنے کا ایک وجہ بنتی ہے کہ جو آپ کے اس اسٹریس کو کم کرتا ہے اور آپ کو بس آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سفر 50 سال کی 70-80 سال کی لائف گزارنی ہے. تو اس میں ایک وجہ پیدا کر دیتا ہے کہ چلو جی ہم کچھ نہ کچھ تالیاں شالیاں مار کے خود کہہ کے لگا کے ہم یہ وقت گزار لیں. اس شاعر نے بھی کہا نا کہ کس طرح ان کو گزارا جائے اپنے حصے میں جو سال آئے ہیں. ہاں تو حقیقت یہ اپنے حصے کی نا سال گزارنے کی ایک کوشش ہے انسان کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی بہادری ہے، بہت زبردست انسان کی بہادری ہے کہ وہ اس تنہائی میں، اس بے جانگی میں اپنے جگرے کے ساتھ جی رہا ہے. اس کا کریڈٹ بہرحال انسان کو ملنا چاہیے، ہمیں دینا چاہیے. آپ سلوٹ کر سکتے ہیں. ایک مشاعرے میں عبید اللہ علیم چونکہ احمدی مسلک سے تھے تو جون نے کہا کہ تم واحد امتی ہو جو اپنے نبی سے بڑا شاعر ہے. وہ بھی شاعر تھا نا قائدیانی، جو مرزا صاحب قائدیانی تھے وہ بھی شاعر تھا. تو اگر تم واحد امتی ہو جو اپنے نبی سے بڑا شاعر ہے. تو مزاح ایسی چیز ہے جس سے آپ زندگی کی یہ کڑوی گولی جو ہے وہ الگ سے نیچے اتارتے ہیں. زندگی سوچنے والوں کے لیے جو ہے وہ
اپنا کیا کہتے ہیں کامیڈی اور محسوس کرنے والوں کے لیے ٹریجڈی ہے. بس یہ کامیڈی اور ٹریجڈی کے درمیان یہ پینڈولم جو ساروکین نے جو ماڈل دیا سویلائزیشن کا نا، خیر وہ تو اس کی ایک مثال ہے. تو یہ اس کے درمیان کبھی کامیڈی پہ چلا جاتا ہے یہ پینڈولم اور کبھی ٹریجڈی پہ چلا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ جو ہمارے اپنے حصے کے جو سال ہیں یہ گزر جاتے ہیں. زندگی کو اس مزاح کے سہارے جینے کے قابل بنایا جا سکتا ہے، ورنہ تو منخ کی وہ جو پینٹنگ ہے دی کرائے جو پینٹنگ ہے جس میں وہ بڑا ہلیریس سا سین ہے. یہ میں نام فرینچ آئی تھنک جرمن ہے، میرا نام نکل گیا. تو وہ اسٹریم بیسیکلی اس پینٹنگ کو آپ دیکھیں، اس کو دیکھ کے زندگی کا تصور کریں تو انسان واقعی ایک بڑے بھیانک دورائے پہ ہے. کچھ پتہ نہیں آپ کہاں سے آئے ہیں، کچھ پتہ نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں. اتنی خوشیاں، اتنی مسرتیں، اتنی امیدیں، اتنا کرب، اس سب کو اگر جزوی طور پہ ایک ایک چیز کو دیکھا جائے، انالائز کیا جائے، تو اگر امید کا دامن یا مزاح کا دامن انسان کے پاس نہ ہو تو انسان کا جو ہے وہ شاید جگرا پھٹ جائے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. اور ایک بڑے انسان کی، ایک بڑے فلسفی کی، ایک دانشور کی میں یہ علامت سمجھتا ہوں کہ اپنی کسی بات، کسی حرکت پہ جو ہے کہکا لگا سکے. اور میں تو اپنے ہر گزرے دور پہ جو ہے کہکا لگا سکتا ہوں، میں لگاتا بھی ہوں. بلکہ بس اسی طرح زندگی کو گزارا جا سکتا ہے. باقی ہر ایک کے سبجیکٹیو جو ہے laughing at other people, any fool can do that, یس but can you laugh at yourselves? This is greatness. obviously ہم تو باقی تو ہوتے ہیں، ہم تو خود پہ بھی ہنستے ہیں کہ یار کیا چیزیں پیدا ہو گئی ہیں. ہاں نہیں، ہمیں وہ بعض دفعہ دیکھیں جی سوسائٹی ہے جس طرح کی، اس جہاں پہ جتنا ڈسپلن ہے ادھر سکھایا جاتا ہے، تو ہمیں اپنے آپ پہ ہنسی آتی ہے کہ ہم ایسے نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ بھئی چلے آپ اس میں ایک بلیسنگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسے نہیں ہیں، کہ کم از کم آپ اس نیچر میں آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یار اگر کوئی چیز کہکا لگا سکتی ہے تو وہ بہرحال وہ یہ برین ہے آپ کا، کہ جس مستقل مزاجی سے یہ نیچر آپ کو دھکیلتی آ رہی ہے. آپ فزکس اور کیمسٹری کے جو لا اپلائی ہوتے رہے ہیں، واحد ایک آپ کی تھاٹ ہے جو اس سے آپ کو وہ ایک تھوڑا سا اس کو اس جبر سے آپ کو نکالنے میں وہ مدد دیتی ہے، یا اس سے ہٹ کے آپ کو تمام تر نیچر یا سوسائٹی کو دیکھنے کا ایک موقع دیتی ہے. اور اس میں بھی آپ نے اگر وہ کہکا نہیں لگایا تو میرے خیال میں اس سے بھی بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ وہ کم از کم وہ جو اس سسٹم ہے جتنا یعنی ایک سیکوینس میں چل رہا ہے، تو اس سے ہٹ کے ہی ایک چیز ہے نا، یہ آپ ہیومر کریٹ کر دیتے ہیں یا اس چیز کو ایک کہکے میں ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ ہے تو وہ ایک طرح سے فراڈ کہہ لیں یا یہ کہ چکر کہہ لیں، جو بھی ہے ہمارا کچھ اس طرح کے لفظ کہیں گے. میں سمجھتا ہوں اب اس میں طنز و مزاح ہم ان دونوں کو جو ہے وہ لازم و ملزوم سمجھتے ہیں، اور ہے بھی اسی طرح ہی ہے. لیکن جو ہے وہ طنز کا جو میدان ہے وہ مزاح سے بڑا ہے. شکریہ. طنز کا جو میدان ہے نا وہ مزاح سے بڑا ہے، کیونکہ طنز میں آپ بالکل وہ آپ طنز میں آپ وہ کچھ کہہ جاتے ہیں، طنز میں آپ وہ کچھ کہہ جاتے ہیں کہ شاید جو عام اس میں نہ کہا جا سکتا ہو. فرانس کے بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ چونکہ شاہی استبل میں گھوڑے بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو ان کی تعداد کم کی جائے. تو والٹیئر نے کہا بڑی اچھی بات ہے. بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ شاہی استبل میں اتنے زیادہ گھوڑے موجود ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے اسے اپنے دربار میں اتنے زیادہ گدھے نظر نہیں آئے. تو طنز جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ آپ کی گردن اتارنے کا بھی باعث بن سکتا ہے.
جس طرح وہ چلے گئے عمر شریف صاحب ہمارے، تو اس نے کہا جی آپ ہندو عجیب قوم ہے، گائے کو ماں مانتے ہیں لیکن بیل کو باپ نہیں مانتے. تو یہ مزاح کے مختلف درجے ہیں نا، اس میں تضییق بھی آ جاتی ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس مزاح میں اصلاح کے پہلو زیادہ ہوتے ہیں، طنز میں معذرت. وہ کہتے ہیں نا، وہ شریف شاہ صاحب کہی ہے نا، پھر جوتے دانے دی لات بم ڈاڈی ہوندی ہے چکا نہ دے. اچھا، یہ جس طرح جس بندے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو رائٹر آبزرو کرتا ہے. اب لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کے اس رویے کو سنجیدگی میں بیان کرے یا مزاح میں بیان کرے. وہ تو ایک رویہ ہے نا جو اس نے آبزرو کیا ہے. اب وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کو سنجیدگی سے میں ڈھال لے. مطلب اگر کوئی ڈرامہ لکھ رہا ہے، وہ کوئی آرٹیکل لکھ رہا ہے، تو اس کو سنجیدگی کے پہلو سے بھی تو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. کسی مزدور کے بارے میں لکھ رہا ہے، کسی شخص کی زندگی کی بہت تلخ حقیقت کے بارے میں لکھ رہا ہے، وہ اس کو اتنی تلخ طریقے سے بھی تو بیان کر سکتا ہے. تو ایک طرف تو وہ ایکسپیرئنس ہو گیا اس بندے کا جس کے اوپر وہ گزرا ہے، جس پہ بیتی ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو اس کو لطیفے میں ڈھال رہا ہے. جیسے اب ہم خود بھی ہیں، ہم اپنی زندگی کا کوئی واقعہ جیسا بلال بھائی کہہ رہے ہیں، تو کچھ لوگ اس کو اتنا سنجیدہ بنا لیتے ہیں کہ وہ خودکشی تک چلے جاتے ہیں. اور دوسرا بلال بھائی کی طرح کا بندہ ہوگا، وہ اپنی بات کے اوپر خود ہی ہنس رہا ہوگا. تو ایک تو وہ ایکسپیرینس ہے جو اس نے کیا، دوسرا وہ شخص ہے، وہ رائٹر ہے جس نے اس کو اس طرح ڈھالا، اور پھر تیسرا وہ آڈینس ہے جس نے اس کو پڑھ کے یا مووی کی فارم میں دیکھ کے اس کو اس سے محظوظ ہوا. تو کیا اس میں اب وہ جو شخص ہے جس کے اوپر وہ گزری تھی، اس کے لیے تو وہ بہت ہی ممکن ہے کہ وہ ہنسنے کی وجہ نہ بنا ہو، تو آڈینس کے لیے تو ڈیفینیٹلی ہنسنے کا باعث ہے. اب درمیان میں رائٹر کا ایک کنیکشن رہ جاتا ہے، مطلب جس پہ گزری ہے اس کے لیے تو ایک بہت مشکل وقت ہے نا. آڈینس کے لیے ظاہر ہے مزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آڈینس تو انجوائے کرے گی. رائٹر کے لیے وہ چیز کیسی ہے؟ رائٹر آیا، وہ لکھتے آبزرو کرتے وقت اس سے محظوظ ہوتا ہے، لکھتے وقت اس سے محظوظ ہوتا ہے، یا آڈینس کا ریئیکشن کہ آڈینس میں کتنی پذیرائی ملی ہے اس کے بعد اس سے محظوظ ہوتا ہے؟ شکریہ. اس میں دو تین چیزیں ہیں نا. ایک چیز تو سمجھیے کہ طنز ہمیشہ اتھارٹیٹیو لیول پہ ہوتا ہے. طنز آپ ہمیشہ اتھارٹی پہ کرتے ہیں. جوناتھن سوفٹ کا جو طنز ہے وہ بھی اتھارٹی پہ ہے، انگلستان کے شاہی خاندان پہ. والٹیئر کا جو طنز ہے، روسو کا جو طنز ہے، ایون جان لاک کا جو طنز ہے، یا برونو کا جو طنز ہے، یا گلیلیو نے جو کہا کہ بھائی میرے انکار کرنے سے کون سا جو ہے وہ زمین گھومنا چھوڑ دے گی. تو طنز ہمیشہ اتھارٹی پہ ہوتا ہے. ایک چیز ہوگی. دوسری چیز آپ نے جو جس کی طرف اشارہ فرمایا وہ ہے ابلاغ کا مسئلہ، کہ ایک مظہر ہے، ایک فینومینا ہے، اس کو جو ہے ایک رائٹر، ایک کریٹو مائنڈ نے دیکھا، اس کو آبزرو کیا، اس سے اس کے کچھ اسٹیمولائی کریٹ ہوئے، اس کا اظہار اس نے اپنے فن پارے میں کر دیا. اس نے جا کے وہ اسٹیج کیا، اور اسٹیج کی آڈینس نے اس کے ابلاغ کو جو ہے وہ پورا لیا اور وہ محظوظ ہو گئے. اب اس سے فینومینا لازمی نہیں کہ ریلیونٹ بھی ہو. وہ اس طرح کہ لازمی نہیں ہے کہ جس شخص پہ بیت رہی ہے وہ خود جو ہے وہ اس کرب سے واقف ہو. آپ باہر جائیں، آپ سڑک پر دیکھیں، آپ کو سطحیت کتنی ہستی پھلتی پھولتی نظر آئے گی، آپ کو گنوار پن کتنا خوشحال نظر آئے گا، کتنا خوش نظر آئے گا، آپ کو ظلم کتنے پردوں میں، کتنے سنہری چادروں میں لپٹا ہوا نظر آئے گا. تو یہ مسئلہ تو ہے، یہ تو میجورٹی کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی صورتحال سے یا جو ان کے اوپر مسلط ہے یا جو انہیں پیش ہے اس سے آگاہ نہیں ہے. وہ ہو جاتے ہیں تو یہ تو ایک ریولیوشنری کنڈیشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ریولیوشنری کنڈیشن ہو جاتی ہے تو پھر تو میرے خیال ہے کہ طنز مزاح کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. تو یہ وہ خالص وہ بات آ جاتی ہے کہ سویلائزیشن از دا بائی پروڈکٹ آف سپریشن، کہ ہم یہ سپریشن دیکھتے ہیں، اسی سپریشن سے جو ہے وہ کتھارسس ہوتا ہے، اسی سے تہذیب ارتقا کرتی ہے، اسی سے فنون لطیفہ پھلتا پھولتا ہے. اور بہرحال طنز و مزاح اس کا ایک حصہ ہے، وہ بھی اسی سپریشن سے آتا ہے. تو اگر اس تک ابلاغ ہو جائے جس کے اوپر گزر رہی ہے، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہوتی
تو فن تو میرا خیال ہے ایک جداگانہ حیثیت میں اس سے کریٹ ہو گیا نا، وہ تو رہے گا، اس کی حقیقت تو مسلمہ ہے، اس پہ میرا خیال ہے آپ سوال نہیں کر سکتے۔ تو جو رائٹر کے حوالے سے میں نے پوچھا تھا کہ آڈینس کے لیے تو ظاہر ہے کہ اس میں دوسرا اینگل ہی نہیں ہے کہ اس کو سنجیدہ لے، وہ تو ظاہر ہے اس کو مزاح بنا کے ہی پیش کیا جاتا ہے، بلکہ جب ٹیگ بھی کیا جاتا ہے تو اس پورشن میں وہ DVD رکھی جاتی ہے، CD رکھی جاتی ہے یا کتابیں رکھی جاتی ہیں اس شیلف پہ جہاں پہ لکھا ہوتا ہے مزاح، اس کو کوئی سنجیدہ اس میں رکھا ہی نہیں جاتا۔ تو آڈینس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، کس لیے وہ گیا اور اس نے کیوں وہ کتاب یا DVD یا CD وغیرہ خریدی ہے۔ اس بندے تک وہ بات آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس تک تو وہ بات شاید پہنچ ہی نہیں پائے گی، یا اگر وہ دیکھ بھی لے تو وہ ویسے ہی ماننے سے انکار کر دے گا کہ یہ میرے بارے میں لکھا گیا۔ تو تیسرا جو رائٹر ہے، رائٹر اس سے کس سطح پہ محظوظ ہوتا ہے؟ جس وقت اس کو آبزرو کر رہا ہے، جب وہ اس کو لکھ رہا ہے، یا وہ آڈینس کے جو میں پذیرائی ملتی ہے اس کے نتیجے میں وہ اس سے محظوظ ہوتا ہے رائٹر جو لکھنے والا ہے، مزاح نگار؟ ظاہر ہے انسانی فطرت ہے، انسانی خصلت ہے، ستائش سب کو بھاتی ہے، اور اب کہتے ہیں نا کہ چاہنے سے چاہے جانے کا جو ہے احساس بڑا ہوتا ہے، تو رائٹر کو ستائش مل جاتی ہے، یہی اس کی کمائی ہے۔ بول کر بول دو مروت کے، خون تھکوال شوبدہ گر سے، تو آپ دو مروت کے بول، دو تعریفی بول بولیں اور شوبدہ گر سے آپ جو ہے پھیپھڑوں کا خون تھکوا لیں، وہ تھکنے پر تیار ہو جائے گا۔ مجھے یاد ہے ایک واقعہ کہ ہم اسکول میں تھے تو وہاں ایک میجیشین ٹائپ ایک سٹنٹ وین آیا تھا، اس نے اپنی ران کے پٹھے میں ایک سلاخ داخل کی، یہ جو ران کا پٹھا ہے نا باقاعدہ یہ اوپر والا، ادھر سے اس نے سلاخ داخل کی، اس کے ساتھ ایک رسی باندھی، تو رسی باندھ کے تو اس نے گاڑی کو کھینچا، جب طلباء نے جو ہے وہ تالیاں بجائیں اور ان تالیوں کا گونج جو ہے وہ حد سے زیادہ ہوئی تو اس کا جوش بڑھا اور وہ گاڑی کو کھینچتے کھینچتے کہیں تک لے گیا، اور خون نچڑ نچڑ کے اس کے ٹخنوں پر مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو فنکار کے ساتھ تو بہرحال یہ مسئلہ ہے، اس کو ستائش ہی چاہیے، اس کو پذیرائی ہی چاہیے، اور پاکستان میں تو ادب جو ہے، ادب یا تخلیق جسے کہتے ہیں ہم ہندکوں میں کہ پلیو کھانے والا شوق ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو پلیو کھانے والے ادیب ہیں اپنی جیب سے خرچ کر کے، تو اس کے نتیجے میں انہیں کیا ملتا ہے؟ ان کے نتیجے میں شاید انہیں وہ پذیرائی ہی بہرحال، کیونکہ ستائش ایسی چیز ہے کہ ہر چھوٹے آدمی کی ظاہری اور ہر بڑے آدمی کی خفیہ خواہش ہوتی ہے۔ کوئی بھی بڑا آدمی جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ستائش سے جو ہے ہو جائے، ہاں نیتشے جیسے کسی عمر میں پاگل ہو جائیں، بے پرواہ ہو جائیں، مجنوں ہو جائیں تو نہیں کہا جا سکتا، ورنہ ہر عام آدمی کو، ہر آرٹسٹ کو، اوسط آرٹسٹ کو یا اچھے آرٹسٹ کو بھی جو ہے وہ پذیرائی تو چاہیے ہوتی ہے، اور یہی اس کی کمائی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی کمائی نہیں۔ اصل میں ایک پہلو یہ تو بات بڑی ٹھیک کہی آپ نے، وہ جس طرح حسین صاحب نے بھی کہا نا کہ اب ہمیں کوئی دلاسا دینے والا بھی نہیں، ہمارے دکھ اب ہمارے کہکہوں میں آ گئے ہیں۔ سب سے اب مزہ یعنی یہ ہے کہ اس سے لوگ تو محظوظ ہوتے ہیں، کہہ کے بھی لگتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک جس چیز کو آپ محسوس کریں اگر، یا اسے جملہ ایڈ کر دیں کہ مصیبت یہ ہے کہ مزاح ایک سنجیدہ کام ہے۔ اب یہ اگر آپ جملہ ایڈ کر کے اب مزاح کو لیں تو اس کے پیچھے پھر وہ انسان کا وہ جو کرب ہے اور وہ چیزیں آپ کو وہ اجاگر ہو جاتی ہیں، اور اس میں وہ شدت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ مزاح بھی ایک سنجیدہ کام ہے۔ اب دیکھیں نا، جس طرح آپ نے اسٹیج اور اس کا میڈیا کا حوالہ بھی دیا، تو اب وہ ایک جفت بازی یا اسے ایک غیر سنجیدہ کام سمجھا جاتا ہے، لیکن جو خالص مزاح ہے، خالص مزاح تو واقعی مذاق نہیں ہے نہیں ہوتا وہ، یعنی وہ اتنا وہ تو کام ہے نا، تو جب آپ اسے کام سمجھ کے کرتے ہیں تو آپ اسے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی میسیج ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بات اس کے ساتھ جب سنجیدگی جڑ جاتی ہے تو مزاح بڑا تکلیف دہ عمل بذات خود ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یعنی
یہ اینگل جب میں اس کا دیکھتا ہوں تو وہ جو ایک شدت ہے اس میں زیادہ اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ انسان یعنی کس بری طرح سے اس کا پابند ہے، جو آپ کے جو بھی ہمارے حالات ہیں یا جو دکھ کے سکھ کے جو بھی پہلو ہیں، تو الٹیمیٹ ہم کسی نہ کسی ایک جگہ پہ ہی فال کر رہے ہوتے ہیں. وہ یعنی یہ کہہ لیں کہ وہ جو ایک یونیلیٹرل اپروچ ہی ہمیں پھر وہ فیس کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جب آپ اسے کریٹ کرتے ہیں یا اس کا اظہار بھی آپ کو کسی صنف کے تھرو کرنا پڑتا ہے، وہ مذاق ہی ہے یا کوئی سنجیدہ صنف ہے، یعنی نثر ہے جس طرح آپ سمپل عام نثر کے طور پہ کرتے ہیں، تو دونوں میں وہ جو ایک سنجیدگی کا عمل ہے وہ بہرحال آپ کو توڑتا ہے. تو رائٹر کی ریفرنس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ جو ہمارے پاس رائٹر ہیں وہ اس کو آبزرو کرتے وقت ان کے پاس یہ اینگل موجود ہوتا ہے نا کہ وہ اس کو یا تو سنجیدہ طریقے سے بھی برت سکتے ہیں. ان کے سامنے تو ایک مشاہدہ ہے نا، کسی شخص کی آبزرویشن آئی، وہ اس کو مزاح کا اینگل بھی دے سکتے تھے اور سنجیدہ اینگل بھی دے سکتے تھے. تو یہ میں بلال بھائی سے اس لیے پوچھ رہا تھا کہ وہ ظاہر ہے لکھتے ہیں، تو وہ اس کو کب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں اس کو مزاح کی صورت میں بیان کروں یا میں سنجیدگی سے بیان کروں. بلال بھائی میں یہ کہہ رہا تھا، پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب آبزرویشن تو وہ ایک ہی ہے آپ کے پاس، اسی آبزرویشن میں آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ آپ اس کو سنجیدگی سے برتیں، کوئی سنجیدہ افسانہ لکھتے ہیں، یا آپ اس کو کوئی مزاح کی صورت میں بیان کر دیں. تو یہ رائٹر کے پاس موجود ہے نا کہ وہ اس کو مزاح کی صورت میں پیش کرے یا اس کو سنجیدہ اینگل سے پیش کرے. تو یہ آیا اس کے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ وہ اسی چیز کو سنجیدگی سے بھی بیان کر سکتا ہے اور اس کو مزاح کے ذریعے بھی بیان کر سکتا ہے، کیونکہ آبزرویشن تو کامن ہے. دیکھیں اس میں ایک چیز ہے نا جس کو نیش کہا جاتا ہے نا، تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رائٹر کی نیش کون سی ہے، اس کو مزاح پہ کمانڈ ہے یا اس کو سنجیدہ لکھنے پہ کمانڈ ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے خالصتاً اس کی جو کریٹو اسکل ہے یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کوئی چیز جو ہے وہ فوری طور پہ آپ کی حصے مزاح کو ٹچ کر جاتی ہے اور کوئی چیز اس پہ آپ کو جو ہے وہ سنجیدہ لکھنے پہ آمادہ کرتی ہے. یہ خالصتاً میرا خیال ہے رائٹر کا سبجیکٹیو ایشو ہے اور یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے.